Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट है, उर्दू सब्जेक्ट है ग्रेड 8 का। आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं। पार्ट 8 होगा 48 मार्क्स का और पार्ट बी होगा 52 मार्क्स का और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 3 आवर्स आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि इन सब्जेक्टिव के सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले आपके साथ हिस्सा मारूजी है वो शेयर करते हैं। सबसे पहला सवाल है, फेल मजहूल के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दवा के दुरुस्त जमा और जमा के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, राशिद को बगैर किसी मेहनत के अच्छी नौकरी मिल गई, बस यूं समझो। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बिल्ली के भागू छींका टूटा। उसके बाद अगला सवाल है, वो सिर्फ जो किसी मौसूफ में इस्तेमाल के तौर पर पाई जाए कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला सवाल है, चक चक है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, इसमें सोत। उसके बाद अगला सवाल है, इसम जमा वाले जमा जुमले की पहचान करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तानी कौम गैरतमंद है। उसके बाद अगला सवाल नंबर 7 है, फेल और फाल के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो अब्बू सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल नंबर 8 है, हासिल व सदर के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दरवाजे पर आहट हुई। उसके बाद अगला सवाल, मुतरादिफ अल्फाज की फहरिस्त है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रंज अलम। नेक्स्ट है, तानीस के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उस्तानी बच्चों को अच्छी बातें सिखाती है। उसके बाद अगला सवाल है, अंग्रेज़ी अल्फाज जैसे फ़ोटो, स्कूल, गेट जो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं क्वाद की रूह से हैं, तो इसका आंसर होगा मुज़क्कर। उसके बाद अगला है, फ़ेल माजी करीब के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर है, हालिद ने मज़मून लिखा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बेहतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क मिसरे में तलमी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आतिश नमरूद। नेक्स्ट है, अगर वही अल्फाज वाली फहरिस्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है, इसमें सिफ्त संजीदा से बनने वाला इसम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजीदगी। नेक्स्ट है, दुरुस्त मुहावरे का इंतखाब करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आसमान सर पर उठाना। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, लाहका खाना से बनने वाली फहरिस्त दुरुस्त फहरिस्त की निशानदही करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहले खाना, बावर्ची खाना और दवाखाना। अगला सवाल है, शाबाश तुम जमात में अव्वल आए हो, इस जुमले में शाबाश कवायद की रूह से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरफे तहसीन। उसके बाद अगला सवाल है, दिल एक जिस्मानी अज़ू है जबकि दल से मुराद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फौज। नेक्स्ट सवाल है, दुरुस्त अराब वाले लफ्ज़ का इंतखाब करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद चांदनी रात में सबसे ज़्यादा दिलकश और हसीन मंजर कौन सा होता है जो देखने वाले के दिल को लुभाता और फितरत की खूबसूरती को नुमाया करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांद की रोशनी में दमकते पानी के कतरे। फिर उसके बाद अगला सवाल है, हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हैं, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जुमले में बयान किया गया मंजर है, तो इसका आंसर होगा बाग का। उसके बाद सवाल नंबर 23 है, लफ्ज़ खुशी के तयारस की फहरिस्त है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मसरत, शादमानी, फरहत और सुरूर। उसके बाद सवाल नंबर 24 है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम नज़र आती है, पहेली की दुरुस्त बूझ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अक्ल। उसके बाद सवाल नंबर 25 है, एक अच्छा शहरी अपने फ़राइज़ को समझता है, दर्ज झैल में से कौन सा अमल एक गैर जिम्मेदार शहरी की निशानदही करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंदगी फैलाना। किसी हादसे की सूरत में तफसीली तिब्बी मुआयने से कबल दी जाने वाली इब्तदाई मरहम पट्टी में बहते खून को रोकना, जख्मी की मदद करना और मुआवजे में मदद फराहम करना इस इबारत का बुनियादी ख्याल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। उसके बाद अगला सवाल है, अगर आपका करीबी दोस्त किसी घरेलू परेशानी की वजह से परेशान हो और वो आपसे मदद मांगे, तो आपका रवैया क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, इसकी पूरी बात सुनकर इसे अखलाकी और जज्बाती सहारा फराहम करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, आपको एक पैरा दिया जाएगा और आपने इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, और क्योंकि इसी सवाल जो इस पैरे के अंदर होंगे क्वेश्चन, वो नीचे दिए गए सवालों के होंगे और आपने नीचे दिए गए सवालों के जवाब इसी पैरे में से ढूंढ के
لگانے ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے، جنگ اور امن کے دنوں میں قوم کی قوت اور قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی۔ اس کے بعد ہے، پاکستان میں محکمہ شہری دفاع کا قیام عمل میں آیا، تو اس کا آنسر ہوگا 1951 میں۔ نیکسٹ ہے، متعدد قومی اور بین الاقوامی سطح کے تربیتی ادارے قائم کیے گئے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا پاکستان کے تمام صوبوں میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، جنگ کا متضاد ہے، تو اس کا آنسر ہے امن، آپشن اے ہوگا۔ لاسٹ ہے، دفاع کا معنی ہے، تو اس کا آنسر ہوگا حفاظت، آپشن بی۔ یہاں تک ہمارے ایم سی کیوز کلیئر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد بڑھیں گے ہم حصہ 2 میں انشائیہ سوالات کی طرف، جس میں آپ کو بتا دیں کہ سوال نمبر جو 33 ہے اس میں آپ کو اشعار دی جائے گی، اشعار دیے جائیں گے اور آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے، اور یہ کل 10 نمبر کے سوال ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں اشعار: ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا، مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، یہ اشعار دیے گئے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 34 ہے، دیہی اور شہری زندگی کا فرق کے موضوع پر آپ نے ایک مضمون تحریر کرنا ہے، اور یہ بھی 10 نمبر کا ہے، اور یہ آپ کو سارے کے سارے سوال اچھی طرح یاد ہونے چاہیے کیونکہ ان کے مارکس بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد دو دوستوں کے درمیان اپنے مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھنا ہے، یہ بھی 10 نمبر کا ہے، اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ سوال آپ کو اچھے سے یاد ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 36 ہے، اسکول میں منعقد ہونے والی تقریب تقسیم انعامات کی روایت اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنی ہے، یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 37 ہے کہ آپ کو نظم پارے سے دیا جائے گا اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اور اس سے پوچھے جانے والے سوالات کے آپ نے زبانی جواب دینے ہیں۔ یہ آپ کی ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا آپ سے سنے گی۔ پھر اس کے بعد سوال ایک آپ کو پیرا دیا جائے گا، آپ نے اس کو درست لفظ اور روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ بھی آپ کی ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کون سا پیرا دیں گی۔ اب آ جاتے ہیں ان سوالات کے جوابات کی طرف، تو تشریح آپ نے یہاں سے لکھنی ہے۔ یہ اشعار شاعر کی انسانی ہمدردی اور اللہ سے دعا کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر اپنی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے اور درد مندوں سے اور ضعیفوں سے محبت کرے۔ یہ ایک عظیم انسانی قدر ہے جس میں شاعر معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ ہمدردی اور ان کی حمایت کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اسے برائی سے بچائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ شاعر اپنی زندگی اخلاقی اور نیک اعمال سے بھرپور بنانا چاہتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ اشعار ایک نیک زندگی گزارنے کی خواہش اور انسانی خدمت کی ضرورت کو واضح کرتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اشعار کی تشریح کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، دیہی اور شہری زندگی میں کئی لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے جن میں طرز زندگی، سہولیات، ماحول اور معاشرتی رویے شامل ہیں۔ درج ذیل میں ان دونوں طرز زندگی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یہاں آپ کے ٹاپک دیے گئے ہیں، آپ نے یہاں پہ یہ سارے آپ نے ٹاپک دیکھ لینے ہیں اور ان کو 1 بائی 1 آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے یا یاد کر لینا ہے۔ کوشش کریں کہ اچھا سا یاد ہو اور آپ ایکسٹرا ہی یاد کریں تاکہ آپ کو فل مارکس مل سکے۔ یہ آپ نے توجہ سے دیکھ لینا ہے اور ان کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ اگلا سوال ہے، یہ آپ نے حمزہ اور جو مکالمہ تھا آپ نے مہنگائی پہ بات کرنی ہے، تو یہاں حمزہ اور کامران پارک میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ جب حمزہ نے مہنگائی کے مسئلے کا ذکر چھیڑ دیا، حمزہ یار کامران تم نے دیکھا کہ اس بار بازار میں چیزوں کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ گزارا کیسے کرے۔ کامران: ہاں بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ابھی کل ہی میں بازار گیا اور سبزیوں، دودھ اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلے جو چیزیں لیتے تھے اب انہیں خریدنا مشکل ہو رہا ہے۔ حمزہ: یہی تو بات ہے، پہلے ایک خاندان کا ماہانہ خرچ آسانی سے سنبھال لیتے تھے، لیکن اب پیسوں کی کمی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے اور تنخواہوں میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ کامران: بالکل درست، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن تنخواہیں اس حساب سے نہیں بڑھتی۔ لوگ کیا کریں، ضروریات پوری کرنے کے لیے اضافی کام کرنا پڑتا ہے اور پھر پیسے بھی پورے نہیں ملتے۔ حمزہ: یہی تو اس کا اثر ہر چیز پر پڑ رہا ہے، بچے کی تعلیم، گھر کے اخراجات اور یہاں تک کہ صحت کے معاملات میں بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ایک چھوٹی سی تنخواہ میں بھی گزارا ہو جاتا تھا لیکن اب تو ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے۔ کامران: اور یہ صرف اشیاء خوردنوش تک محدود نہیں ہے بلکہ بجلی کے بل، پٹرول کی قیمتیں، ہر چیز آسمان کو چھو رہی ہے۔ گاڑی میں پٹرول ڈلواتے ہوئے لگتا ہے کہ جیب خالی ہو گئی ہے۔ حمزہ: ہاں، اور حکومت سے بھی تو کوئی خاص امید نہیں ہے، جلدی کوئی بہتری آئے گی، عوام بے بس ہو گئے ہیں۔ کامران: بالکل، اب تو ہر کوئی دعا یہی کر رہا ہے کہ مہنگائی میں کچھ کمی ہو اور حالات بہتر ہوں، ورنہ زندگی کا گزارا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
حمزہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جلدی بہتر ہوگا، ورنہ حالات تو واقعی بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں دوست افسردہ ہو کر مہنگائی کے بارے میں مزید باتیں کرنے لگے اور امید کرتے رہے کہ جلد حالات میں بہتری آئے گی۔ یہاں تک آپ نے مکالمہ لکھ لینا ہے، اگر آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی ہے تو مہنگائی سے ریلیٹڈ، تو وہ بھی یاد کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹیچر نے آپ کو لکھوایا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے سوال کی جانب، جو آپ نے اپنے تقسیم انعامات کی روداد آپ نے بتانی ہے، تو وہ آپ نے یہاں سے لکھنی ہے۔ گزشتہ اتوار کو ہمارے اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے طلباء اور اساتذہ کی جانب سے بھرپور تیاریاں کی گئیں۔ تقریب میں مختلف شعبوں جیسے کھیل، تعلیم، ثقافتی پروگراموں میں کامیاب طلباء کو اعزاز سے نوازا گیا۔ ریاست کے وزیر تعلیم کو مہمان خصوصی کے طور پر آنا تھا، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات تھی، اس لیے اسکول کی عمارت کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اس موقع پر طلباء کے والدین اور شہر کے دیگر معززین کو مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کا آغاز صبح 10 بجے ہونا تھا۔ مہمان خصوصی وقت پر پہنچ گئے۔ ہمارے پرنسپل اور اسکول مینجمنٹ کے کچھ ممبران نے پھولوں کے گلدستے سے ان کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے انہیں پرنسپل آفس میں چائے اور ناشتہ پیش کیا گیا، وہاں سے انہیں تقریب کے مقامات پر لے جایا گیا۔ اس کے بعد یہ جو لائن ہے، یہ آپ نے لائن کٹ کر دینی ہے، یہاں تک کہ سامنے روشن چراغ یا یہاں چراغ روشن کیا تک آپ نے کٹ کر دینی ہے۔ یہ مجھے کوئی سوٹیبل نہیں لگی، آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہیں ہمارے اسکول کے طلباء نے ثقافتی اشیاء پیش کی، لوگوں نے زوردار تالیاں بجا کر اس ثقافتی پروگرام کو خوب میں محفوظ کیا۔ اس کے بعد ہمارے پرنسپل نے اسکول کی سالانہ رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد فوراً بعد تقسیم انعامات ہوئی۔ مہمان خصوصی نے متعلقہ شعبوں کے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ہی حوصلہ افزا تقریر کی۔ انہوں نے ہمارے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ یقینی کامیابی کے لیے زندگی میں مزید محنت کریں۔ انہوں نے طلباء کو متاثر کرنے کے لیے 2 واقعات بھی سنائے۔ آخر میں انہوں نے اسکول میں نئی کمپیوٹر لیب کھولنے کے لیے 5 لاکھ روپے کے عطیہ کا اعلان کیا اور ہم نے بلند آواز سے تعریف کی۔ تقریبات کا اختتام قومی ترانے کے ساتھ ہوا۔ یہاں تک آپ نے یہ روداد اپنی ورڈنگ میں لکھ لینی ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے آتی ہے تو بہت اچھا ہے، آپ وہی یاد کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ وہ لائن جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے کٹ کر دینی ہے، آپ نے یہ 2 لائنیں ہیں، یہ جو آپ مجھے سوٹیبل نہیں لگی تو آپ بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے ان دونوں لائنز کو ایڈ نہیں کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، آپ کو ٹیچر یہ اشعار دے گی جس کو آپ نے اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ٹیچر پوچھے گی ان کا جواب دینا ہے، اور ہر گروپ سے ٹیچر 3 سوال پوچھے گی تو وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں، ان کے آنسر اپنے زبانی دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھ لیں اچھی طرح، ان اشعار کو غور سے، تو آپ نے اس کے آنسر یاد کرنے۔ پھر اس کے بعد یہ عبارت آپ کو دی جائے گی، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ اس عبارت سے آپ نے اس کو روانی سے پڑھنا ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو ریڈنگ آپ کی اچھی سی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی کوئی بھی مسٹیکس نہ ہو، تاکہ آپ کا کوئی بھی نمبر نہ کٹے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں تک آج کا ہمارا پیپر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں پڑھنے کی توفیق بھی دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔